Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today we are going to discuss the second part of the laws, that is abnormal laws. आज के लेक्चर के बाद आप इन सवालों के जवाबात देने के काबिल हो जाएंगे. abnormal laws क्या होता है, और अगर जो यूनिट जो माल खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, लॉस हो गया है, उसका अगर क्लेम है इंश्योरेंस कंपनी से तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन हमने कैसे करनी है, और फिर उसको अकाउंट में रिकॉर्ड कैसे करना है. तो स्टार्ट करते हैं आज का काम. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एबनॉर्मल लॉस है क्या. सम लॉसेस आर एक्सीडेंटल. कुछ लॉस जो है वो एक्सीडेंटल होते हैं. कैन बी कॉज्ड बाय केयरलेसनेस, या फिर वो केयरलेसनेस की वजह से होते हैं. एग्जाम्पल्स है बाय थेफ्ट, केयरलेसनेस. लॉस बाय फायर, इसमें भी केयरलेसनेस या एक्सीडेंटल भी हो सकता है. इसी तरह फ्लड है एक्सीडेंटल, अर्थक्वेक एक्सीडेंटल, वॉर, एक्सीडेंट इन द ट्रांजिट, जिस चीज पे हम भेज रहे हैं उस चीज का ही एक्सीडेंट हो गया है, ट्रक वगैरह का या रेलवे का, खुदा न खास्ता. सच लॉसेस आर मोर और लेस एबनॉर्मल. इनको हम ट्रीट करेंगे एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि इन लॉसेस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. Some businessmen also take an insurance policy in respect of goods sent or received. कुछ बिजनेसमैन जब माल बेचते हैं या एजेंट जब माल वसूल करने के पोजीशन में आते हैं तो उन चीजों की इंश्योरेंस करवा देते हैं. Such a policy is obtained only in respect of abnormal loss. ये सिर्फ एबनॉर्मल लॉस की शक्ल में करवाई जा सकती है. अब एबनॉर्मल लॉस जो है इट्स ए कंट्रोलेबल लॉस. इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम केयरलेसनेस छोड़ दें या इंतजामात वाली सॉलिड बुनियादों पे करें तो कुछ हद तक कंप्लीट नहीं है. जैसे वार होगी, जंग या खुदा न खास्ता क्विक है, कुछ हद तक इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं. एन एबनॉर्मल लॉस इज एसेंशियली एन अननेसेसरी लॉस एज इट यूजुअली हैपेंस बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस ऑफ नेग्लिजेंस. सो इस टाइप के चीजों से जो लॉस होंगे, फ्लड, अर्थक्वेक, वार, एक्सीडेंट इन द ट्रांजिट या थेफ्ट या फायर, ये हमारे एबनॉर्मल लॉस कहलाते हैं. और जब भी एबनॉर्मल लॉस होगा तो हम उस एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन ऑलमोस्ट तकरीबन क्लोजिंग स्टॉक की ही तरह करते हैं और फिर हम उसकी एंट्रीज पास कर लेते हैं. एंट्रीज कैसे पास करनी है? पहली एंट्री हमने करनी है बैंक या इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी रिसीवेबल डेबिट करेंगे, कंसाइनमेंट क्रेडिट करेंगे. ये उस लॉस में से जितनी रकम हमें इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी उसकी रिकॉर्डिंग होगा. और अगर वो जो माल खराब हुआ था उसको हमने कंसाइनी ने सेल कर दिया है थोड़ी कम कीमत पे, तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी कंसाइनी अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट. बीइंग डैमेज्ड गुड्स सोल्ड बाय द एजेंट कंसाइनी. और फिर जो नेट लॉस रह गया, बाकी जो लॉस अगर कोई रह गया है तो उसकी हम रिकॉर्डिंग कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट. ये हम उसकी एंट्री पास कर देंगे. तो ये तीन किस्म की एंट्रीज होनी है एबनॉर्मल लॉस में. इसको एक एग्जाम्पल के जरिए अब देखते हैं. बाबर ऑफ लाहौर कंसाइंड 100 bags ऑफ शुगर, ईच बैग कॉस्टिंग 300 रुपीज. एक बैग की कीमत 300 रुपए है. टू हिज एजेंट मिस्टर लियाकत. और ये माल सारा लियाकत को भेजा गया है एट कोहाट में.
He paid ₹500 towards freight and insurance. بابر نے ₹500 freight and insurance کا پے کر دیا ہے. 15 bags were damaged in transit on 31st May 2010. During the transit, راستے میں جب چیزیں جا رہی تھیں تو 15 بیگ شوگر کے 15 بیگ جو تھے وہ ڈیمیج ہو گئے. The consignee received ₹1,000 as claim from the insurance company. ہم نے انشورنس کمپنی سے اس کا کلیم انشورنس کروائی ہوئی تھی تو انشورنس کمپنی سے اس کا کلیم کیا تو انشورنس کمپنی نے ہمیں ₹1,000 اس کا کلیم دے دیا. لیاقت took the delivery of the goods on 10th April 2010 and immediately accepted a bill drawn on him for ₹20,000 اور 20,000 کا ہم نے بل یعنی لیاقت نے 20,000 کا بل فوری طور پہ منظور کر لیا. ایز acceptance اس کی دے دی ایز این ایڈوانس. اس کے کچھ عرصہ کے بعد 30 جون کو ہمیں رپورٹ کیا کنسائنی نے لیاقت نے کہ 70 bags were sold for ₹350 each. یہ جو 100 بیگ گئے تھے ان میں سے ہم نے 70 بیگ سیل آؤٹ کر دیے ہیں. دا ڈیمیجڈ بیگ یہ جو ڈیمیجڈ بیگ تھے 15 ان کی بات ہو رہی ہے. دا ڈیمیجڈ بیگ واز سولڈ ایٹ ₹110 پر بیگ. ان کو ہم نے سیل کر دیا 110 کے حساب سے. He had incurred following expenses. یہ ایکسپینسز ہوئے ہیں. گوڈاؤن رینٹ ہے, کلیئرنگ چارجز ہے اور کیریج آؤٹ ورڈ ہے. یعنی جب مال لیاقت نے کنسائنی نے آگے سیل کیا تو اس نے کیریج پے کی. ایجنٹ از انٹائٹلڈ ٹو اے کمیشن آف 10% آن دا سیل پروسیڈز آف آل گڈس ایکسپٹنگ ڈیمیجڈ گڈس. ڈیمیج گڈس اس میں شامل نہیں ہے. مسٹر لیاقت ریمٹ دا بیلنس بائی بینک ڈرافٹ. باقی پیسے اس نے بینک ڈرافٹ کے ذریعے بھیج دیے ہیں. نو پورشن آف دا ایکسپینسز انکرڈ بائی دا ایجنٹ. یہ جو ایجنٹ کے ایکسپینسز تھے نو پورشن آف دا ایکسپینسز ایٹریبیوٹیبل ٹو ڈیمیجڈ بیگ. ان میں سے کوئی ایکسپینس بھی ڈیمیجڈ چیزوں کو چارج نہیں کیا جائے گا. پریپیئر کنسائنمنٹ اکاؤنٹ, کنسائنیز اکاؤنٹ. کنسائنمنٹ اکاؤنٹ بنانا ہے اور کنسائنی کا اکاؤنٹ بنانا ہے. ایب نارمل لاس کی تو پراپر انٹریز پاس کریں گے, ٹھیک ہے, اور باقی سوال کو انٹریز ہم زبانی کریں گے لیکن اس کے اکاؤنٹس کنسائنر اور کنسائنی کا بنائیں گے. لیکن چونکہ ایب نارمل لاس فرسٹ ٹائم آ رہا ہے اس کی انٹریز کو ہم باقاعدہ پاس کریں گے. تو اس میں اب جو ایب نارمل لاس ہوا ہے 2-3 باتیں یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. 100 بیگ گیا, 15 اس میں سے ڈیمیج ہو گئے, باقی 85 بیگز رہ گئے. ان میں سے 70 بیگز جو ہیں وہ سولڈ آؤٹ ہو گئے ہیں 85 میں سے. باقی رہ گئے 30 بیگز. 70 سولڈ, 15 ڈیمیج وہ بھی سولڈ, اور باقی جو ہے ہمارے پاس بیگز جو ہیں وہ ان سولڈ اسٹاک میں آ گئے. 15 بیگ 70 سولڈ, 15 بیگ وہ بھی سولڈ, باقی 15 بیگ جو ہیں وہ ان سولڈ اسٹاک میں بھی آئیں گے. سو 70 سولڈ, 15 ڈیمیج وہ بھی سولڈ, اور 15 کلوزنگ اسٹاک. اور ان میں سے کچھ بھی ڈیمیجڈ چیزوں کو ایکسپینس کوئی چارج نہیں کرنا. یہ کچھ باتیں ہیں جن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کام کرتے ہیں. سو سب سے پہلے ہم ڈیمیجڈ مال کی کیلکولیشن کرتے ہیں. ڈیمیجڈ مال میں 15 بیگ ہیں, ایک کی قیمت ₹300 ہے. ₹500 کنسائنر کے ایکسپینسز ہیں جو ان کو چارج کیے جائیں گے. ان میں سے کچھ بھی کنسائنی کے ایکسپینس میں, لیاقت کے ایکسپینس میں سے کچھ بھی اس کو چارج نہیں کرنا. نو پورشن آف دا ایکسپینس انکرڈ بائی ایجنٹ ٹو دا ڈیمیجڈ بیگ. اچھا جی, اب اس کی ذرا کیلکولیشن کر لیتے ہیں. کاسٹ آف ڈیمیجڈ بیگ
جتنا پورشن ڈیمیج سے ریلیٹڈ تھا سوال وہ ہم نے یہاں پہ رکھ لیا ہے. بابر آف لاہور کنسائنڈ 100 بیگز آف شوگر ₹300. یہاں سے کاسٹ مل گئی. لیاقت ہی پیڈ ₹500 فریٹ. ان 100 چیزوں کو بھیجنے پہ ₹500 فریٹ لگ گیا. 15 بیگز ور ڈیمیجڈ. یہ ہمارا کام شروع ہو گیا. کاسٹ آف ڈیمیجڈ بیگ 15 ہے اور ایک کی قیمت 300 ہے. ملٹی پلائی کیا ₹4500 ان چیزوں کی کاسٹ بن گئی. اس کے بعد کنسائنر نے ₹500 فریٹ اینڈ انشورنس پے کیا تھا. وہ ہم نے 500 کو 100 بیگز کی یہ انشورنس کروائی تھی ہم نے, اور فریٹ وغیرہ 100 بیگز کے لیے پے کیا تھا. سو 500 کو ڈیوائڈ کریں گے 100 پہ اور ملٹی پلائڈ بائی 15. جتنے یونٹ ڈیمیج ہو گئے ہیں, جتنے بیگز ڈیمیج ہو گئے ہیں ان سے ملٹیپلائی کیا. یہ ہمارے پاس ₹75 کنسائنر کے ایکسپینس میں سے ₹75 ڈیمیجڈ بیگز کے حصے میں آئے, وہ ہم نے ایڈ کر دیے. 4500 پلس 75 4575 ٹوٹل کاسٹ بن گئی ڈیمیجڈ چیزوں کی. یاد رکھنا ہے کہ سوال میں لکھا ہوا تھا کنسائنی کے کوئی ایکسپینس اس میں چارج نہیں کرنے. اس کے بعد ہے انشورنس سے پھر ہم نے کلیم کیا ₹1000. دا کنسائنر ریسیوڈ 1000 ایز کلیم فرام دا انشورنس کمپنی. یہ 1000 انشورنس کمپنی سے کلیم ہو گیا, اس کی بھی انٹری پاس کرنی ہے. اور یہاں پہ انشورنس کلیم جو ملا اتنا لاس ہمارا کم ہو گیا, باقی لاس رہ گیا 3575 کا. اگر یہ چیزیں نہ بکتی کہ باقی لاس کے ہم یہ انٹری پاس کرتے, لیکن ڈیمیج مال سولڈ ہو گیا ہے ₹110 پر بیگ کے حساب سے. 110 انٹو 15 ₹1650 یہ ہو گیا. اب لاس مزید کم ہو گیا ہے, لاس ڈیمیج مال سیل ہو گیا تو لاس باقی جو نیٹ لاس رہ گیا ہمارے پاس وہ ₹1925 کا رہ گیا, جو ہم نے پروفٹ اینڈ لاس کو چارج کرنا ہے نیٹ لاس سے. تو یہاں سے ہمیں نیٹ لاس کو بھی ریکارڈ کرنا ہے, اس کی سیل کو ریکارڈ کرنا ہے, انشورنس کمپنی کے کلیم کو ریکارڈ کرنا ہے. تو یہ 3 انٹریز پاس ہوں گی, انشورنس کمپنی کے کلیم کی, جتنا سے ڈیمیج مال سیل ہوا اس کی, اور پھر لاس ریمیننگ جو رہ گیا. تو ان کی تینوں کی انٹری پاس کرتے ہیں. سب سے پہلے اماؤنٹ آف انشورنس کلیم, بینک نے ہمیں پیسے دے دیے ہیں تو یہ ہم بینک سے لکھتے تھے. اگر وہ ہمیں ریسیویبل کر کے ہم آپ کو پے کر دیں گے تو پھر ہم انشورنس ریسیویبل یا انشورنس کمپنی ریسیویبل یا انشورنس کلیم ریسیویبل 1000 اور کنسائنمنٹ کریڈٹ 1000 سے بینگ اماؤنٹ آف انشورنس کلیم. اس کے بعد ان چیزوں کو ہم نے بیچ دیا تو اس کی انٹری پاس کریں گے. لیاقت اکاؤنٹ ڈیبٹ, کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کریڈٹ بینگ ڈیمیجڈ گڈ سولڈ بائی دا ایجنٹ. ایجنٹ نے ڈیمیج چیزوں کو بیچ دیا ہے اور باقی جو لاس رہ گیا ہے وہ ہم نے یہاں پہ شفٹ کر دیا. پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ڈیبٹ اور کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کریڈٹ بینگ اماؤنٹ آف نیٹ لاس ٹرانسفر ٹو دا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ. یہ تینوں انٹریز ہمیشہ کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ ہونی ہے. اور اگر نہ کوئی کلیم ملتا, نہ ہی ہمیں کوئی مال چیزیں سیل ہوتی, تو پھر ہم نے سارا لاس یہاں پہ ریکارڈ کر دینا تھا. بہرحال یہاں پہ تینوں انٹریز کریڈٹ سائڈ پہ کنسائنمنٹ کے ریکارڈ کریں گے. یہ ہمارا سوال ہے. پورے کا پورا بابر نے 100 بیگز بھیجے ₹300 سے. پہلی انٹری ہوگی کنسائنمنٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو گڈ سینٹ آن کنسائنمنٹ. یہاں سے ہم کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے ₹300 انٹو 100 سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد. سو گڈ سینٹ آن کنسائنمنٹ اکاؤنٹ 1 اپریل کو 30,000 سے ہماری یہ انٹری آ گئی. پھر ₹500 اس نے فریٹ پے کیا تھا. ہم نے فریٹ کو ریکارڈ کر لیا. کنسائنمنٹ ڈیبٹ کیش کریڈٹ, یہ اس کی انٹری پاس ہوتی ہے. تو کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کو دوبارہ پھر ہم نے ڈیبٹ کرنا ہے. یہ کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر لیا ₹500 سے. یہ دو چیزیں ریکارڈ ہو گئیں. اس کے بعد
انشورنس کمپنی سے کلیم وصول کیا 1000 روپیز کا، انشورنس کا مال بیچ دیا ہم نے، ڈیمیجڈ مال کو سیل آؤٹ کر دیا، اور جو باقی لاس تھا وہ ٹرانسفر کر دیا پروفٹ اینڈ لاس کو۔ ان تینوں چیزوں کی انٹری کنسائنمنٹ کی کریڈٹ سائڈ پہ ہونا ہے، کیونکہ ان تینوں کی انٹریز میں کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کریڈٹ ہوا ہے، لہٰذا ہم نے ان تینوں کو کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ کر دینا، بینک اکاؤنٹ، انشورنس کلیم سے، اور لیاقت سیل یہ ابھی ہم نے ڈیمیج ریکارڈ کیا ہے 1650 کا، اور یہ پروفٹ اینڈ لاس باقی ریکارڈ ہو گیا 1925 کا۔ یہ تینوں چیزیں کریڈٹ سائڈ پہ کنسائنمنٹ کے ریکارڈنگ ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے 20,000 روپیز کا ہمیں ایڈوانس بھیجا ہے، بل ریسیویبل اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے اور لیاقت کو کریڈٹ کریں گے، بل ریسیویبل ڈیبٹ، لیاقت کریڈٹ۔ یہ کنسائنی یعنی لیاقت کی بک میں تو ریکارڈنگ ہوگی، لیکن اس انٹری میں کنسائنمنٹ نہیں ہے، لہذا کنسائنمنٹ اکاؤنٹ میں یہ ایفیکٹ نہیں کرے گی۔ پھر آگے کنسائنی نے مال بیچ دیا، 70 بیگز بیچے ہیں 350 ایچ کے حساب سے، سو کنسائنی یعنی لیاقت ڈیبٹ، کنسائنمنٹ کریڈٹ، یہ اس کی انٹری ہوتی ہے، یہ ہم نے ریکارڈ کر لیا، کنسائنمنٹ کو کریڈٹ کر دیا لیاقت سے 70 انٹو 350، 24,500 سے اس کی ریکارڈنگ ہو گئی۔ یہ ڈیمیج مال سیل ہوا تھا، اس کی ریکارڈنگ ہوگی۔ اب یہ کنسائنی کے ایکسپینسز ہیں، کنسائنمنٹ ڈیبٹ، لیاقت کریڈٹ، علیحدہ کنٹری پاس کرنی ہے، 3 انٹریز کرنی پڑیں گی، اکٹھی کرنی ہے تو کنسائنمنٹ ڈیبٹ اور لیاقت کریڈٹ نریشن میں یہ تینوں کی نریشن لکھ دیں گے، یہاں سے تینوں کنسائنمنٹ کو ڈیبٹ ہوں گے، ڈاؤن رینٹ، کلیئرنگ چارجز اور کیریج تینوں ڈیبٹ ہو گئے ہیں ہمارے پاس، ان کی ریکارڈنگ ہو گئی۔ اس کے بعد ہی از انٹائٹلڈ اے کمیشن آف 10% کا کمیشن دینا ہے، کنسائنمنٹ ڈیبٹ، لیاقت کریڈٹ، یہ انٹری پاس ہوگی، لیکن کنسائنمنٹ پھر ڈیبٹ ہوگا، اور یہ 24,500 یاد ہوگا آپ کو، اس نے کہا تھا ڈیمیج پہ ہم نے کمیشن نہیں دینا، صرف گڈس یونٹ جو بیچے ہیں، گڈ یونٹس، ان پہ کمیشن دینا ہے، 2450 کمیشن۔ ان سب کو اکٹھا ایڈ کر کے ایک انٹری بنا کے لکھا ہے، چاروں انڈیویجولی بھی ہم لکھ سکتے تھے لیکن اکٹھا کر کے بھی لکھ سکتے ہیں، یہ ہم نے سارا چیزیں یہاں پہ لکھ دی۔ اس کے بعد 15 چیزیں ابھی باقی ہیں، 100 بیگ کل گئے تھے، 15 ڈیمیج ہو گئے اور 70 سیل آؤٹ ہو گئے، 70 پلس 15 85، اور 15 بیگز جو ہیں وہ بھی انسولڈ سٹاک ہے، اس کی کیلکولیشن کر لیتے ہیں، کیلکولیشن آف انسولڈ سٹاک 15 بیگز ہیں، 300 ان کی قیمت ہے، ملٹی پلائی کیا 4500 ہو گیا، ایڈ ایکسپینسز اس میں کریں گے، ایکسپینسز کنسائنر کے ایک فریٹ اینڈ انشورنس پے کیا تھا 500، 100 پہ، 500 کو 100 سے ملٹیپلائی کیا، ایک یونٹ کے حصے میں 5 روپے آ گئے، اور 15 یونٹس پڑے ہیں اینڈنگ سٹاک میں 75 روپیز ہو گئے۔ اس کے بعد کنسائنی کے جو ایکسپینسز ہیں وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں، کنسائنی کے اگر ہم ایکسپینسز دیکھیں تو وہ ہمارے پاس یہ ڈاؤن رینٹ ہے، یہ تو آتا نہیں ہے، کلیئرنگ چارجز ہیں، کلیئرنگ چارجز یہ اس میں شامل ہوں گے، کیریج آؤٹ ورڈ ہے پھر یہ بھی شامل نہیں ہوگا، یہ بائر کو جو مال بیچا ہم نے اس پہ کیریج دیا، تو 1000 روپیز جسٹ ایڈ ہوگا۔ 1000 روپیز ایکسپینس ہوئے تھے 85 یونٹس پہ، کیونکہ 15 یونٹ تو ڈیمیج ہو گئے تھے، ان کی کلیئرنگ نہیں پے کی جائے گی، 85 پہ ہم نے یہ ایکسپینس کیے ہیں، 1000 ڈیوائیڈڈ بائی 85 ملٹیپلائڈ بائی 15، تو یہ تقریباً 176 روپیز بن گئے۔ ان تینوں کا ہم نے ایڈ کیا، 4751 روپیز جو ہے وہ ہمارا کلوزنگ سٹاک بن گیا، اس کی انٹری سٹاک آن کنسائنمنٹ ڈیبٹ، کنسائنمنٹ کریڈٹ، سو 4751 کنسائنمنٹ کا کلوزنگ سٹاک آ گیا۔ اب یہاں پہ ہم نے ایڈ کیا اس سائڈ کو، ریونیو سائڈس کو اور ایکسپینس سائڈ کو، ایکسپینس سائڈ جو ہے ہماری بڑی ہے، تھوڑی زیادہ ہے، اس لیے ہمیں سارے کنسائنمنٹ پہ لاس ہو گیا، اور لاس ہم نے پھر یہاں پہ ریکارڈ کر لیا، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ڈیبٹ کنسائنمنٹ کریڈٹ ٹو ریکارڈ دا لاس۔
یہ اماؤنٹ ڈفرینس ہے دونوں سائڈ کی بیلنس ہے جو کہ ہم نے ٹرانسفر کر دیا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو. اب یہاں پہ جو لیاقت سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ لیاقت کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوں گی. یہ چاروں چیزیں ہیں. پھر اس نے ایڈوانس ایک دیا ہوا تھا سوال میں وہ بھی ریکارڈ ہوگا اور یہ سیل بھی ریکارڈ ہوگی. یہ ہمارا لیاقت کا اکاؤنٹ آ گیا. لیاقت کے اکاؤنٹ میں یہ انہوں نے سیل کیا گڈ یونٹ وہ ریکارڈ کیا. کنسائنمنٹ ڈیبٹ لیاقت ڈیبٹ کنسائنمنٹ کریڈٹ کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کی یہاں پہ نریشن لکھ دیں گے. انٹری ہم نے یہ پاس کی تھی لیاقت ڈیبٹ کنسائنمنٹ کریڈٹ. سو لیاقت کو ریکارڈ کریں گے ڈیبٹ. پھر لیاقت کو ڈیمیج گڈ سے ہم نے سیل کیا وہ ریکارڈنگ ہو گئی اور جتنے بھی ایکسپینس اس نے ایڈوانس دیا تھا اس میں ہم نے لیاقت کو کریڈٹ کیا تھا. بے ریسیویبل ڈیبٹ لیاقت کریڈٹ. سو بے ریسیویبل اس کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ دے دیا. جتنے بھی اس کے ایکسپینسز یا کمیشن تھا اس کی انٹری ایک ہی بنتی ہے کنسائنمنٹ ڈیبٹ لیاقت کریڈٹ. سب میں یہی انٹری بنی تھی باری باری. سو ہم نے ایک ہی جگہ پہ ریکارڈنگ کر لی. کنسائنمنٹ کو کریڈٹ کر کے ان ساری چیزوں کو ریکارڈ کر لیا. یہاں تک ریکارڈ کرنے کے بعد اس سائڈ کا ٹوٹل کیا یہ 26,150 اور اس سائڈ کا ٹوٹل کیا یہ 24,450 بنا. باقی پیسے جو اس کی طرف رہ گئے 1,750 کا بینک ڈرافٹ ہم نے وصول کر لیا ہے. بینک ڈیبٹ اور لیاقت کریڈٹ یہ انٹری کر لی اور یہاں پہ اس کی پوسٹنگ ہو گئی. تو اس طرح کر کے یہ دو اکاؤنٹ اس نے مانگے تھے جن کو ہم نے ریکارڈ کیا زبانی انٹریز پاس کرنے کے بعد. اور جو نئی چیز تھی اب نارمل لاس اس کی باقاعدہ ریکارڈنگ کی اور پھر اس کے بعد اس کی پوسٹنگ کی. یہ اب نارمل لاس ہے اگر اس کا کچھ کلیم مل جائے اور مال سیل ہو جائے. دس از آل فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.